अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। पाकिस्तान इस वक्त एक अजीबो गरीब सियासी बहरान का शिकार है। सबको मालूम है कि आज दो बहुत अहम खबरें हैं जो ज़ेर बहस हैं। एक नई सियासी जमात का ऐलान किया गया है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इसका नाम है। इसके हवाले से बात करेंगे। साथ ही जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई उसका एलामिया सामने आने के बाद उसकी प्रेस रिलीज़ जो कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्डेड स्टेटमेंट है। सवालात ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का क्या मुस्तकबिल होगा, किस किस्म की कार्रवाई होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, और जो मंसूबा साज है वो करार दिया जा रहा है चेयरमैन तहरीक इंसाफ को, क्या उनकी गिरफ़्तारी भी अमल में आ सकती है, क्या उनका ट्रायल होगा फ़ौजी अदालत में। इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प मामला है। मामला कुछ यूँ है कि आपको याद होगा, जो पाकिस्तान की तारीख़ से वाकिफ़ हैं, कि 90 की दिहाई में जब पाकिस्तान को बिजली की किल्लत का सामना था तो उस वक्त रियासत और हुकूमत नाकाम हो गए कि बिजली फ़राहम की जा सके आम शहरी को। तो मुल्क की जो बड़ी बड़ी कारोबारी शख्सियात हैं उनको ये इजाज़त दी गई कि आप इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स लगाएँ, IPPs ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें यह पता चला कि ना सिर्फ के गर्दिशी कर्ज़े में इजाफ़ा हुआ, डॉलर्स का नुकसान होता है। आप जिस तरीके से बिजली बनाते हैं फिर वो आपके ख़जाने के ऊपर भी बोझ बनता है, और एट द एंड ऑफ द डे बिजली की ज़रूरत भी वो पूरी नहीं कर पाए। साल 2023 आ जाता है, हुकूमत और रियासत इस्तेहकाम फ़राहम करने में नाकाम है, और फिर इस सियासी बहरान की कोख से जन्म लेती है जिसका नाम आज कहा गया है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, एक और IPP। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और हमें मुल्क की मारूफ और कामयाब तरीन कारोबारी शख्सियात, चाहे वो खरबपति जहांगीर तरीन साहब हों, चाहे वो अलीम खान साहब हों, या फिर सरदार तनवीर इलियास, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जहाज़ से छलांग लगाने वाले बहुत से रहनुमा, वो आपको उसका हिस्सा बनते हुए नज़र आते हैं। बिलाशुबा ये एक इलेक्शन प्रोजेक्ट नज़र आता है। ये एक वो सियासी जमात नहीं है जिसका पहले से कोई फ़लसफ़ा मौजूद हो, कोई मंशूर मौजूद हो, आवाम में जड़ें मौजूद हों। एक ऐसी सियासी जमात, एक ऐसा पाकिस्तान की सियासी तजुर्बा गाह में नया तजुर्बा, क्या हम इसके मुतहम्मिल हो सकते हैं? माजी में तजुर्बात किए गए, बुत बनाए गए, बुत तोड़े गए, सियासी जमातों की पॉपुलैरिटी को आर्टिफिशियली बूस्ट किया गया, सियासी जमातों के जो पॉपुलैरिटी का गुब्बारा है उसको इन्फ्लेट किया गया, ज़बरदस्ती ये काम किए गए, नतीजा हमारे सामने है। तो आज हम फिर एक और तजुर्बा करके मुख्तलिफ नताइज की तवक्को कैसे कर सकते हैं? बहुत ही अहम मामला है। इसके ऊपर मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं चौधरी जाफ़र इकबाल साहब, मुसवात से ताल्लुक़ है, दिफा के महकमे को भी देखते रहे हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी रहे हैं बराए उमूर दिफा, वज़ीर मुमलिकत भी रहे हैं। लेकिन दिफा का तारुफ़ मैं इस वजह से करा रहा हूँ कि इस वक्त बहुत सारे मामलात हैं जो दिफाई मामलात हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। अजमल वज़ीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कल आप लोगों ने ख़बरें देखी होंगी, इनका नाम बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रहा था कि जो अलीम खान साहब का और जहांगीर तरीन साहब का इशाइया हुआ है, ये वहाँ पर मौजूद हैं और इस्तेहकाम पार्टी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। किस किस्म का इस्तेहकाम ये लेकर आएंगे, ये वहाँ पर मौजूद थे भी या नहीं, और अगर ये वहाँ पर मौजूद थे तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों मौजूद नहीं थे, आज मेरे पास स्टूडियोज़ में क्यों मौजूद हैं? सवाल का आगाज़ जो है वो अजमल वज़ीर साहब से ही कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब बताइए, ये ख़बरें चल रही हैं आप इस्तेहकाम पार्टी का हिस्सा बन गए हैं, बनने वाले हैं, नहीं बनेंगे, क्या स्टेटस तो पहले मुझे बताइए, फिर हम आएंगे कि पार्टी ने करना क्या है। देखिए, पहली बात तो यही सर नकवी साहब के मेरे जहांगीर तरीन साहब के साथ ताल्लुकात भी है और मुलाकातें भी पहले भी होती रही। हम एक जुमात में थे और कुछ अर्सा पहले भी मेरी मुलाकात हुई है। लेकिन कल के इशाए के हवाले से मैं था ही नहीं, इधर मैं अपने इलाके में था, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर में हुई है, मैं इस्लामाबाद में हूँ। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते कि मैंने कोई सियासी फ़ैसला या सियासी जुमात को ज्वाइन करने का फ़ैसला नहीं किया। अगर मैंने किया होता तो मैं ज़ाहिर है वहाँ पे नज़र आता या मैं वो मान लेता, क्योंकि ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। अगर मैं कोई फ़ैसला करूँ तो मैं अपने फ़ैसले में आज़ाद हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, बट मैं इस वक्त तक किसी सियासी जुमात का हिस्सा नहीं हूँ। यानी कि अभी तक नहीं किया? जी, अब देखिए आगे क्या होता है। इसका तो एक सियासत अगर मैंने करनी होगी तो फिर ज़ाहिर है इस मुल्क में कोई फ़ैसला तो करना होगा। ये तो वक्त और हालात को देखकर फैसले करेंगे। सही है। अजुल भाई, एक बात मुझे और बता दें, 9 मई के बाद आपका कोई राबता हुआ है
ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہاشم ڈوگر صاحب سے، مراد راز سے، کے پی میں کسی اور سے، پرویز خٹک صاحب، کوئی گروپنگ، کوئی چیز چل رہی ہے، یا ابھی تک آپ بالکل سیاست چھوڑ کے تج کے بیٹھے ہیں؟ عیسیٰ نقوی صاحب، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میرا مسئلہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے ان سب لوگوں سے، ٹھیک ہے؟ میں اگر آپ کو تھوڑی سی اس کی وضاحت دے دوں، میں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ تھی کے پی میں میرے پاس، 12 جولائی 2020 تک میں وہاں پہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں وہ کی۔ اس کے بعد ایک جعلی آڈیو کے ذریعے ایک وہ کیا گیا میرے خلاف، ایک سازش کی گئی، لیکن اس کا یہ ہوا کہ اس کے لیے پاکستان میں واحد شخص ہوں کہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ جعلی آڈیو کے اوپر ایک کمیشن بنا، صوبائی گورنمنٹ نے بنایا انکوائری کمیشن، جس پہ تقریباً 1 مہینے کا ٹائم دیا کہ صوبائی کیبنٹ نے، اور میں 1 سال تک اس کا ویٹ کرا۔ تقریباً 1 سال کے بعد مجھے اس میں کلین چٹ ملا، فرینزک بھی، یہ سارا کچھ ہوا، اور یہ کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ اس کے بعد نہیں، ابھی رابطہ ہوا آپ کا؟ میں جعفر اقبال صاحب کو میں ڈسکشن میں شامل کروں گا۔ میں کچھ سوالات اس وجہ سے آغاز میں آپ سے کر رہا تھا کہ یہ استحکام پاکستان پارٹی، اس کے بارے میں بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں، تو نہیں، میں نے آپ کو بتایا نا، شروع میں آپ کو بتایا، میری جہانگیر ترین صاحب سے رابطہ نہیں، جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ میری ملاقات ہوئی ہے۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم اکٹھے ایک جماعت میں رہے، 9 مئی کے بعد بھی میری اس کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، بٹ یہ جو ان کی سیاسی جماعت کی اناؤنسمنٹ اور یہ سارا کچھ ہے، ملنا تو ہم چوہدری صاحب نون لیگ میں تھے اور ہم کاف لیگ میں تھے، تو ہماری ملاقاتیں سیاسی لوگوں کی ہوتی رہتی ہے۔ فیصلہ، ڈیسیجن اپنے سیاسی مستقبل کا وہ میں نے اپنے حساب سے کرنا ہے، کب کرنا ہے یہ میں نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ صحیح۔ جعفر اقبال صاحب، الیکشن پروجیکٹ ہمارے سامنے آ گیا، دعوے یہ چل رہے ہیں کہ جناب کھا پی جائیں گے، یہ وہ گروپ ہے جس کا جادو سر چڑھ کر بولے گا۔ لوگ تو آ رہے تھے، 100 بندہ سنا کہ اکٹھا ہوا تھا لاہور میں، اور شنید یہ ہے کہ اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے، لیکن زیادہ تر ہوں گے وہی جو تحریک انصاف چھوڑ کے جانے والے ہیں۔ آپ کی پارٹی اکوموڈیٹ نہیں کر رہی، نہیں کرنا چاہ رہی۔ پہلے تو آپ یہ جو تجربہ چل رہا ہے اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ ایسا یہ تجربہ ایک عرصہ سے چل رہا ہے، اور تجربہ کرنے والوں کا دل ابھی بھی نہیں بھرا، جبکہ اس تجربے سے جو کچھ حاصل ہوا ہے اس سوائے عدم استحکام کے، یہ جو نام استحکام، یہ بھی کانشیسلی عدم استحکام پیدا کرنے والوں نے ہی یہ نام دیا ہے استحکام پاکستان۔ دے نو ویری ویل کہ مسئلہ کیا ہے، اور پھر اس حساب سے نام دیا ہے۔ کبھی بھی کسی بھی ملک میں، اور اقوام عالم کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جو لوگ کسی کے کہنے پہ کوئی سیاسی نظریہ اپناتے ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے۔ جہانگیر ترین صاحب بہت امیر آدمی ہوں گے، پیسہ انہوں نے کمایا، وہ کسی کے کندھوں پہ کھڑے رہ کے کمایا یا کیسے کمایا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن سیاست میں ان کو ان کے ضلع میں میاں نواز شریف کے ایک ورکر نے جو موٹر سائیکل پہ تھا اس نے شکست دی تھی۔ ووٹ ملے نہ ملے، پاپولر ہو نہ ہو، جنہوں نے اتنی بڑی بڑی بزنس امپائرز کھڑی کر دی، ماشاءاللہ آپ بڑے کامیاب بزنس مین ہیں نا، تو ملک کو بھی کامیابی سے چلا لیں گے۔ نہیں، وہ ضروری نہیں ہے کہ ایک کامیاب بزنس مین ایک کامیاب سیاستدان بھی ہو۔ بہت سارے کامیاب لوگ اپنے اپنے شعبے سے وہ آئے، جرنیل بھی بڑے آئے ریٹائرمنٹ کے بعد کہ ہم سیاست میں کیا کمال دکھا دیں گے، کئی حاضر سروس بھی آئے، اور بالآخر کیسے گیا؟ ایوب کا دیکھ لیں، مشرف کا دیکھ لیں۔ ابھی یہ جو تجربہ کرنے والے ہیں، جو اپنے آپ کو بہت سارے لیکچر سنے، آن ریکارڈ موجود ہے باجوہ ڈاکٹر آئین کے، اس کا رزلٹ آپ نے پیرس کے اندر دیکھا۔ اچھا اجمل وزیر صاحب، مجھے یہ بتائیں، دیکھیں ابھی تو آپ نے جوائن نہیں کی نا، ابھی تو آپ کے اوپر کسی پارٹی کا ڈسپلن لاگو نہیں ہوتا، آپ ایک آزاد منش شخص ہیں، جو چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جس طرح کوئی کسی بڑے قصبے کے ٹاؤن کے قریب آ کے کبھی سرکس لگتی ہے، کبھی جو ہے وہ کوئی بڑا سیاسی ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے، جلسہ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی ریڑیاں لے کر آ جاتے ہیں، کوئی گول گپے بیچ رہا ہوتا ہے، کوئی دہی بلے، وہ ان کی پرماننٹ دکان نہیں ہوتی۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سیزن ہے، جب تک یہ جلسہ چل رہا ہے، جب تک یہ میلہ چل رہا ہے، اس وقت تک میں اپنی دہاڑی وغیرہ لگا لوں۔ اب یہ ایک عمومی رائے یہ ہے کہ یہ الیکشن پروجیکٹ ہے، بس یہ آیا ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے ایک پریشر گروپ بنانا ہے، اور اس پاور بروکر والی جو گیم ہے کہ ہم نے
زرداری صاحب کے پلڑے میں ڈال دیا تو ہم ان کے ساتھ حکومت میں ہوں گے، نون لیگ کے ساتھ ڈال دیا تو ان کے ساتھ حکومت میں ہوں گے. ایگزیکٹلی آپ کو ابھی تک فیلنگ کیا ہے کہ انہوں نے اینٹی مسلم لیگ نواز سیاست کرنی ہے، اینٹی پی ڈی ایم سیاست کرنی ہے، اینٹی پی 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 سیاست کرنی ہے؟ کس قسم کی سیاست آپ کو لگتا ہے جہانگیر ترین صاحب نے کرنی ہے؟ عیسیٰ نقوی صاحب دیکھیں، اس میں دو چیزیں آپ لوگوں کو مد نظر رکھنی ہوگی. نمبر ون یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس وقت پی ڈی ایم حکومت کا وہ حصہ ہے، اور اس وقت ان کی اون چودھری صاحب جو ہے وہ ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہے، اور وہ جہانگیر ترین صاحب کا. تو مسلم لیگ نون والے تو بالکل یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ ایک الگ وہ ہے، تو ان کے تو اتحادی ہے وہ. اور یہ کوئی 9 مئی سے پہلے کے علیم خان ہو یا جہانگیر ترین ہو، یہ پہلے سے یہ فیصلہ کر چکے تھے، اور اس وقت جب عدم اعتماد ہو رہا تھا تو ان لوگوں نے وہ مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا تھا. یہ کوئی ڈکی چھپی بات تو نہیں ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ 9 مئی کا واقعہ جب ہو جاتا ہے تو 9 مئی کے واقعے کے ایک چیز جو ہے نا وہ عیسیٰ نقوی صاحب ہم سب کو دیکھنا ہوگا. 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس پہ پہلے جو کور کمانڈر کی جو میٹنگ ہوئی، اسپیشل میٹنگ ہوئی. اور اچھا، 9 مئی کے واقعے پہ میں نے اگلے سیگمنٹ میں بات کرنی ہے. ذرا وہ اس سے کنیکٹڈ سیاسی وہ جڑا ہوا ہے، وہ استحکام پاکستان کی جو آج کا وہ ہے، وہ اس سے اس کا مین جو ہے اس سے وہ ہے. آئی پی پی ڈیلیور کر پائے گی، استحکام اسٹیبلٹی دیں گے یہ ہمارے جو ماشاءاللہ بڑی بڑی کاروباری شخصیات ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ مجھے بتا دے کہ پاکستان کی تاریخ اٹھا کر آپ دیکھ لیں، کون ہے کہ وہ پروجیکٹ کے ذریعے نہیں آیا؟ کوئی پہلے آیا، کوئی بعد میں آیا، کوئی اس کے بعد میں آیا ہوئے، اور تجربات یہ ہوتے رہے ہیں. اجمل بھائی، عوام میں آپ ان کو لائک کریں ڈس لائک کریں، تحریک انصاف جڑیں بنا چکی گزشتہ کچھ عرصے میں عوام میں. مسلم لیگ نواز کی جڑیں ہیں، پیپلز پارٹی کی ہیں، یہ تمام کے تمام گروپ سب سیاسی ریالٹیز ہیں. میں تو آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ رات غالباً 10:35 پر جس سیاسی جماعت نے جنم لیا، ابھی سامنے آئی تصاویر کھانے کی، نام ڈسکشن میں آیا اور لوگوں نے یہ دعوے شروع کر دیے کہ یہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر ہلچل مچا دیں گے. مطلب میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایک جماعت جس نے بھی کیمپین نہیں کی، جس نے منشور نہیں دیا، جس نے نظریہ نہیں بتایا، جس نے فلسفہ نہیں بتایا، جس کے ساتھ لوگ نہیں جڑے، یہ ہمارے میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگ اچانک سے یہ کیسے کہنے لگے؟ آپ دونوں لوگ مجھے سمجھا دیں، یہ بحث کہاں سے آگئی کہ یہ ہلچل مچا دیں گے؟ ٹھیک ہے، آج آپ آغاز کرتے ہیں، آپ کہیں کہ 10 سال کے بعد یہ ہلچل مچا دیں گے، 15 سال کے بعد یہ فلاں چیز کر دیں گے، مجھے سمجھ آئے گی کہ چلیں ایک پالیسی پہ چلیں گے. یہ آج آتے ہی یہ ونڈرز کیسے ہو جائیں گے؟ یہ ذرا سمجھائیں مجھے آپ دونوں. یہ میں آپ کو اگر مجھے اجازت دے دیں چوہدری صاحب، یہ میرے خیال میں کہ نقوی صاحب، اب آپ اور میں اور چوہدری صاحب ہم عمر کے جس حصے میں ہیں، کچھ چیزیں تو ہمارے سامنے ہوئی ہیں. تو اگر وہ لاہور مینار پاکستان کا جلسہ آپ کو یاد ہو تو اس میں یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اس سے پہلے اگر آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے یہ بات آپ کی، آج میں یہ بات مانتا ہوں کہ پی ٹی آئی ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے، مسلم لیگ ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے، دوسری سیاسی جماعتیں گراؤنڈ ریالٹی ہے. بٹ آپ کو میں اس لیے ماضی میں لے کر جاتا ہوں کہ اس وقت، اس سے پہلے جب تک یہ وہ جو 11 مئی کون سا سال تھا جو جلسہ ہوا تھا؟ 30 اکتوبر 2011 30 اکتوبر 2011 سے پہلے خان صاحب کے پاس ایک سیٹ ہوتی تھی، ایک دفعہ انہوں نے جیتا. تو اس کے بعد یہ سارے لوگ جب وہاں اس سٹیج پہ بیٹھے تو اس کے بعد وہ وزیر اعظم ملک کے بنے. تو یہ آپ پاکستان کی ٹریک ریکارڈ کو دیکھ کر یہی لوگ ہوتے ہیں، یہ آپ مانیں یا نہ مانیں، یہ پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹی ہے، یہ حقیقتیں ہیں. جب مسلم لیگ نون سے کاف لیگ بنی ہے وہ بھی ایک تاریخ ہے، اس سے پہلے پیٹریاٹ پیپلز پارٹی سے بنی ہے وہ بھی ایک حقیقت ہے. جعفر اقبال صاحب، آپ مجھے بتائیے کہ یہ بات تو درست ہے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی 30 اکتوبر 2011 سے پہلے، اسٹیبلشمنٹ کی ان کو سپورٹ بھی رہی، لیکن اب تو معاملہ مختلف ہے نا. اب تو لوگ آپ کو اپنے حلقے میں بھی نظر آتے ہوں گے، بہت سارے لوگ ان کو یہ آئیڈیالوجی کو بائی کرتے ہیں. آپ لائک کریں اس کو، ڈس لائک کریں، آپ اس کو فائٹ آؤٹ کریں گے نا، پولیٹیکل میدان میں کریں گے، وہاں پر آپ ان کو ٹف ٹائم دیں گے، آپ اپنا ایجنڈا بیچیں گے، اپنی دکان اپنا سودا بہتر کریں گے. تو استحکام پاکستان پارٹی، وہی پرانے والا سوال، یہ دعوے کیسے ہیں تو ابھی کہ ابھی آگے جو کہہ رہے ہیں کہ دیکھ لیں یہی لوگ ہیں جہاں گئے وہی وزیر اعظم بنے، اور ساتھ ہی
ان کا انجام بھی بتا دیا کہ نون لیگ سے اگر کاف بنی تو آج کاف کا کیا حشر ہے، پیٹریوٹ بنی وہ کہاں گئے، کیا ہوا، کدھر رہے، اور آج اگر یہ پی ٹی آئی سے نکل کے کسی اور سائڈ پہ چلیں تو کل کو ان کا کیا حشر ہوگا، یہ بھی یہی ہے۔ لیکن اس سارے کے ساتھ ابھی اجمل وزیر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی سارا کوئی نہ کوئی جو ہے کسی کے ذریعے آیا اور بنے، ذرا تھوڑی سی کھل کے باتیں کر لیں۔ یہ بھی کہہ گئے کہ ہم عمر کے اس حصے میں ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ ہر جگہ پہ ناکام ہوئے۔ یہی جہانگیر ترین صاحب عمران خان کے ساتھ تھے، ایڈوائزر تھے، ڈیفیکٹو پرائم منسٹر تھے، کیا کچھ تھے، فیل ہوئے، کوئی ڈلیور نہیں کر سکے۔ علیم خان صاحب کے ساتھ یہ ہوا، علی زیدی صاحب کے ساتھ یہ ہوا، فیصل واؤڈا صاحب، یہ سارے آئے تو صحیح، بن بھی جائیں گے ممبران، کل کو پھر لوگ انہیں بنا لیں گے، بنانے والے لے آئیں گے ان کو، لیکن ان کو لا کے حاصل کیا کیا؟ کیا پاکستان کی سیاست میں کوئی کردار ادا کر سکے؟ کیا اپنی جماعت کی سیاست میں کوئی کردار ادا کر سکے؟ کیا جس شعبے کے وزراء رہے وہاں پہ کوئی کردار ادا کر سکے؟ یقیناً نہیں کر سکے۔ صحیح۔ مجھے بریک لینی ہے جعفر اقبال صاحب۔ جو لوگ کرکٹ کے ساتھ بڑی رغبت رکھتے ہیں نا، ان کو 90s میں کچھ 96-97 کی بات ہے، ان کو یاد ہوگا ایک میچ تھا جو نشر نہیں ہوا تھا پاکستان کے ٹیلی ویژن سکرینز پر، اور اچانک ہمیں پتہ چلا کہ ایک لڑکا آیا نوجوان اور اس نے کوئی کمال کر دیا، اس نے ورلڈ ریکارڈ توڑ دیا، تیز ترین سینچری بنا دیا، شاہد آفریدی، پہلا میچ، اور اس نے جناب سری لنکا کے خلاف ایسے اٹھا کے سب کچھ باہر پھینک دیا۔ اور اسی قسم کے جو ہے نا وہ دعوے کہ اب بالکل ایک ایسی انٹری ہونے والی ہے جو سب کچھ تباہ کر دے گی، ساری بڑی بڑی سیاسی خاندانوں کو، برجوں کو الٹ دے گی، ڈھیر کر دے گی۔ اور اسی دوران ایک بہت اہم سوال ہے کہ گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا؟ یہ جو پی ڈی ایم میں سیاسی جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے نہ نظریہ ملتا ہے، نہ منشور ملتا ہے، ان کی ہسٹری ہے، یہ لڑتے رہے ہیں، آج یہ اکٹھے ہیں، الیکشن سے پہلے لڑائی کب ہوگی؟ بات کریں گے آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ اگرچہ اس معاملے پر ابھی بہت سی افواہیں ہیں، افواہوں کا بازار گرم ہے، لیکن سیاسی منظرنامے پر ہلچل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اب فائنلی معاملات جو ہیں وہ الیکشنز کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے ایک زبردستی کی شادی کہیں یا میرج آف کنوینئنس ہوئی۔ وہ سیاسی جماعتیں نہ جن کے سیاسی قبلے اکٹھے ہیں، نہ جن کا نظریہ ملتا ہے، نہ جن کی سوچ ملتی ہے، جنہوں نے اپنی تاریخ میں ایک دوسرے کے خلاف سیاست کی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی طور پر دستوں گرے باندھ رہے ہیں، وہ سب ایک چھتری کے نیچے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور عمران خان صاحب کو اقتدار سے رخصت کر دیتے ہیں۔ اب وہ وقت ہے جب ہمارے سامنے صرف حکومت موجود ہے، جو پارٹی ہے وہ حکومت ہے۔ تحریک انصاف جو ہے اس کے خلاف 9 مئی کے بعد جو ایکشن ہو رہا ہے اس کا آپ سب کو علم ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں جب الیکشن میں جائیں گے تو میرے ساتھ جو چودھری جعفر اقبال بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنے حلقے کے ووٹرز کو کیسے بتائیں گے کہ یہ بہتر ہے قمر زمان کائرہ سے جو پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں، اکٹھے الیکشن لڑیں گے، علیحدہ لڑیں گے؟ یہ گھوڑے کی جو گھاس کے ساتھ دوستی ہے یہ کب تک قائم رہے گی؟ یہ اتحاد کب ٹوٹے گا؟ طلاق کب ہوگی؟ یہ دوبارہ علیحدہ ہو کر الیکشن کیمپین کرتے کب نظر آئیں گے؟ وین وڈ بی دیٹ ٹائم؟ ڈسکشن میں مجھے جوائن کر چکے ہیں تسنیم قریشی صاحب، بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے آپ دونوں سے، کیونکہ پہلے سے گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے تو پہلے چلتے ہیں جناب قریشی صاحب کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم سر میں بس بتا چکا اپنے انٹرو میں، سیاسی قبلے نہیں ملتے، سوچ نظریہ ایک نہیں ہے، اپنے اپنے ورکرز ہیں، اپنی اپنی گراؤنڈ پر ورکنگ ہے، لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ اب آپ الیکشن سے پہلے کیسے ڈیفرینشیٹ کریں گے؟ اپنے ووٹر کو کیا بتانے لگے ہیں؟ لڑائی کب کرنے لگے ہیں؟ یہ بتا دیں ہمیں۔ دیکھیں جی، الیکشن سے بعد کچھ کہ ہم نے جمہوریت کو چڑھا، جس کے لیے اپنی جماعت کریں گے اس کے اوپر اسی طرح الیکشن میں جب ہم جائیں گے ہم اپنا مینیفیسٹو لے کے جائیں گے، منشور لے کے جائیں گے، اسی طرح نون لیگ والے اپنا منشور پہ بات کریں گے۔ الیکشن لڑنا یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر ہم اچھا تسنیم صاحب، آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن کا کوئی پرابلم ہے؟ آپ کی آواز جو ہے وہ درست طریقے سے نہیں آ رہی، میرا خیال ہے کہ تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا، میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ جعفر اقبال صاحب جناب، کب لڑائی کرنے لگے؟ کوئی لڑائی نہیں ہے، سیاست کے اندر لڑائی کیوں ہوگی؟ بہت بالکل تسنیم قریشی صاحب بھی یہی فرما رہے تھے، اپنا اپنا سیاسی منشور ہے، اور جب پارٹیاں الیکشن کے بعد ایوان کے اندر آتی ہیں، اگر ہم یقیناً پاکستان کو ڈسکس کر رہے ہیں
تو وہ قومی اسمبلی ہو، صوبائی اسمبلیاں ہو یا سینٹ ہو، تو پھر جتنے منتخب لوگ ہیں وہ اپنے منیمم ایجنڈے کے اوپر اتفاق رائے پیدا کرتے ہیں اگر کسی ایک کے پاس اکثریت نہ ہو. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، باہر بھی آپ دیکھیں جہاں جہاں جمہوریت ہے اور جہاں لوگ الیکٹ ہو کے ایوانوں کے اندر آتے ہیں اور جہاں پر کسی ایک جماعت کو اکثریت حاصل نہیں ہوتی. ہاں جہاں صدارتی نظام ہے وہاں پہ یہ ہے کہ آپ اگر 51% نہیں سیکیور کرتے دین آپ کو پھر ایک اور راؤنڈ میں جانا پڑے گا. یہی اصول قومی اسمبلی کے اندر بھی ہے کہ اگر پہلی دفعہ ایوان کے اندر موجود لوگوں کی اکثریت نہیں کوئی حاصل کر سکتا قائد ایوان، تو پھر دوسری دفعہ موجودہ کی جو ہے وہ اکثریت بنے گی جو 2 کینڈیڈیٹ ہیں. تو اب ہم حکومت کے اندر ہیں، بالکل ہیں، اکٹھے بیٹھے ہیں اور منیمم ایجنڈے کے اوپر. اور منیمم ایجنڈا کیا ہے کہ اسمبلی پارلیمان حکومت میں ہے نا جی الیکشن میں اپنا اپنا منشور ہوگا. میری جماعت کا اپنا منشور ہے، میں مسلم لیگ نون کا پرچم، ہمارے ہاں گاؤں دیہات میں کارنر میٹنگ جلسہ، وہاں پہ جب تقریر ہوتی ہے تو آپ دوسرے کینڈیڈیٹ کی پارٹی کے حوالے سے اپنے آپ کو بتاتے تو ہے نا کہ دیکھیں میں اس سے یہ بہتر ہوں، اس نے وہ پرفارم نہیں کیا، ان کی پارٹی میں یہ نہیں ہے، میری پارٹی میں یہ ہے. بھائی 100% یہ کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ پنجاب کے اندر 2008 سے 13 اور 13 سے 18 میری بطور پنجاب حکومت کارکردگی موجود ہے، 13 سے 18 کی میری پاکستان کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کے اندر کارکردگی موجود ہے. میں یہ بتا سکتا ہوں کہ 13 میں مجھے ملک کیسا ملا تھا اور میں نے 18 میں کیسا چھوڑا، اور پھر میں یہ بتا سکتا ہوں کہ 18 میں آنے والوں نے 21-22 تک کیا کھلواڑ کیا اور میں نے دوبارہ اس سارے کو کیسے سنبھالا ہے، بالکل یہ بتا سکتا ہوں. اور اسی کے اوپر الیکشن سنبھالا تو خیر نہیں ہے، وہ جو حالات 100% سنبھالا ہے، جو حالات مہنگائی کے، بے روزگاری کے، معیشت کے چل رہے ہیں، اس کا میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی دفاع ہو سکتا ہے. اس پہ موقف کیوں نہیں ہو سکتا؟ دفاع کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں ایک لمحے میں آپ ذرا کسان کے پاس جائیں اور پوچھیں کہ ابھی جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، گندم کی کاشت سے پہلے کیا اسے سستی کھاد ملی؟ کیا وافر کھاد ملی؟ کیا ادویات سستی ہوئیں؟ کیا آج میرے ملک کی گندم کی پیداوار عمران خان صاحب کی حکومت سے زیادہ نہیں ہے؟ کس بنیاد پہ ہے؟ اور آج مجھے باہر سے کم خریدنا پڑے گی، کس بنیاد پہ ہے؟ یہ گورنمنٹ کی کارکردگی کی بنیاد پر ہے. اچھا مجھے تسنیم صاحب سے بات کر لینے دیں، پھر میں اس معاشی معاملے کے اوپر بھی آتا ہوں. وہ آخری سیگمنٹ میں خیر ہم نے کرنا ہے. تسنیم قریشی صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے سر. یعنی کہ فائنل ہو گیا، آپ لوگ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کر رہے، آپ لوگوں کے آپس میں درمیان میں کوئی پیچ اپ نہیں ہو رہا ہے، ایک پلیٹ فارم نہیں ہے، سب علیحدہ الیکشن لڑیں گے؟ دیکھیں جو ایڈجسٹمنٹ کا ہے نا، جی پہلے بھی یہ باتیں چل رہی ہیں، یہ حالات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. الیکشن کے نزدیک آ کے 13 اگست کو اسمبلی اپنی مدت پوری کریں گی اور اس کے بعد الیکشن کی طرف جائیں گے، تو اس وقت جو حالات ہوں گے، جو پارٹی لیڈرشپ سمجھے گی بہتر وہ کرے گی. اور میں نہیں سمجھتا کہ کل کے فیصلے آج کریں. سیاست جو ہے ڈے ٹو ڈے پالیٹکس جو ہے ڈے ٹو ڈے سبجیکٹ ہے. آج جو حالات ہو سکتا ہے کل وہ نہ ہو، پرسوں وہ نہ ہو. تو اس لیے یہ چیزیں اس ٹائم کے اوپر ڈیسائیڈ کی جاتی ہے. پہلے آپ ڈیسائیڈ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں وہ کامیابی آپ کو نہیں ملے گی. بہتر ہے جو سینیریو بنے گا اس کے مطابق فیصلے ہو جائیں گے. ہر ایک نے اپنا الیکشن لڑنا ہے. اس وقت پیپلز پارٹی یا نون لیگ ہے یا دوسری پارٹیاں وہ اپنے کینڈیڈیٹ تیار کر رہی ہیں جو الیکشن لڑیں گے، لیکن حالات کیا ہوتے ہیں اس وقت وہ اس کو فیصلہ لیڈرشپ نے کرنا ہے. تو اس میں میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی مکمل طور پر تیار ہے الیکشن کے لیے. جو بات یہ کہی جاتی ہے کہ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کوئی بہتر نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں سب سے بہترین پیپلز پارٹی پرفارم کرے گی. اور جو ہمارے کو چیئرمین صاحب آصف علی زرداری صاحب لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ شمولیت بھی کر رہے ہیں، اور اس سے میں سمجھتا ہوں جو ہمارا ورکر ہے اس میں جان آئی ہے، طاقت آئی ہے، اور وہ طاقت جو ہے وہ اپنے لیڈرشپ سے لیتا ہے، پارٹی لیڈرشپ سے لیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اچھے ریزلٹس آئیں گے، کوئی مایوسی والی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی انشاءاللہ نیکسٹ گورنمنٹ پیپلز پارٹی بنائے گی. بلاول صاحب چیئرمین ہمارے جو ہیں انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان ہوں گے. اور انشاءاللہ جیسے کل انہوں نے چیمبر میں بات کی ہے کہ ہمارے زر مبادلہ جو ہے، ہم ایکسپورٹ جو ہے انشاءاللہ $200 بلین تک لے کے جائیں گے. ہمارے پاس ہمارا پلان ہے باقاعدہ، ہم اس کو پلان کو امپلیمنٹ کر دیا جائے تو اسی طرح میں سمجھتا کامیابی ہوگی. اب بات یہ کی جاتی ہے کہ ایک 18ویں ترمیم ہم نے کی، تو
तमाम पार्टी से मुतफिक होकर, लेकिन कहते हैं जी 18वीं तरमीम के फायदे कुछ भी नहीं निकला। और यार इम्प्लीमेंट ये तो करो ना, उसको इम्प्लीमेंट होने नहीं दिया। तस्नीम और कुरैशी मैं साहब, समझता हूँ तस्नीम कुरैशी साहब, चौधरी जाफर इकबाल साहब मौजूद हैं मेरे साथ, वो आपसे कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी जी करें जी, जाफर साहब का हक है जो पीपल्स पार्टी के इंतखाबात जिस तरह पंजाब में का बहुत फेवरेट है, मेरे ज़िले में तो 11 सीटें हैं और 2 कैंडिडेट हैं सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास। और इंशाल्लाह कैंडिडेट आपके ज़िले का क्या है सूरत हाल, वो मैं नहीं जानता। हमारे पास मुकम्मल कैंडिडेट हैं जनाब गुज्जर साहब, हमारे पास मुकम्मल कैंडिडेट है, पूरे जिले के अंदर कैंडिडेट मौजूद है। इंशाल्लाह आपके इस जिला के अंदर जो है इंशाल्लाह कैंडिडेट मुकम्मल होंगे, एमपीए के भी होंगे, एमएनए के भी होंगे। और आप हैरान होंगे कि लोग पीपल्स पार्टी की तरफ आ रहे हैं। ये जरूरी नहीं है, ठीक है आपकी गवर्नमेंट रही है, 35 इक़्तिदार रहा है नून लीग के पास, आपके पास कैंडिडेट मुकम्मल होना बहुत जरूरी है। हमें तो पंजाब के अंदर दीवार के साथ लगाया गया, हमेशा सिर्फ एक मरतबा गवर्नमेंट हमारी पंजाब में बननी थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के दौर में। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने सोच लिया कि हमने पंजाब पीपल्स पार्टी को नहीं देना, क्योंकि हमने गरीब की बात की है, मजदूर की बात की है, उसको अमलन उस दौर में इम्प्लीमेंट किया है। और आज भी वो लोग पंजाब के अंदर अगर आप जाए भुट्टो कॉलोनियां मिलेगी। सही। तस्नीम कुरैशी साहब, तस्नीम कुरैशी साहब, बिल्कुल आसिफ जरदारी साहब मौजूद हैं लाहौर में, मुलाकातें कर रहे हैं। साउथ पंजाब में सुना है बड़े लोग आपकी जमात में आ रहे हैं, और ये भी सुना है जरदारी साहब ने बताया कि उन्होंने जेल में कुछ किताबें ऐसी पढ़ी हैं मईशत के ऊपर जिससे पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 100 अरब डॉलर तक लेकर जाएंगे जब उनकी हुकूमत आएगी। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। अजमल वज़ीर साहब, मुझे ये बताइए कि 100 अरब डॉलर तो खैर पता नहीं वो किताबें कौन सी हैं, हमें भी मिलनी चाहिए। वो जेल जाए बगैर हम वो पढ़ लें, हम भी कोई थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर दें, कुछ किताबें आप भी पढ़ लें, आप भी पढ़ें, आप ऐसे मांग भी लें उनसे, इसहाक डार साहब को तो फ़तन भिजवाएं वो किताबें, 100 अरब डॉलर जो है वो आ जाए। मुझे ये बताइए अजमल वज़ीर साहब, ये हाशिम डोगर साहब का ट्वीट मेरे सामने मौजूद है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान पंजाब में डेमोक्रेटिक ग्रुप ख़त्म हो चुका है, सब दोस्तों की मर्ज़ी है अपने मुस्तकबिल के हवाले से फ़ैसले करें, मैं किसी जमात में शामिल नहीं होऊंगा और आखिरी वक्त तक PDM के ख़िलाफ़ ही सियासत करूँगा। आपने मुझे ये तो बता दिया कि आप अभी तक कहीं शामिल नहीं हुए, लेकिन आप सियासत PDM के ख़िलाफ़ करेंगे या PDM के अगेंस्ट करेंगे? खिलाफ और अगेंस्ट एक तरह की नहीं होती। आप उनके फेवर में करेंगे? आई एम सॉरी, आई गॉट कंफ्यूज। असल ईसा नकवी साहब, बात यह है कि देखिए, जब आप कोई एक फ़ैसला कर ले, मैंने आपको शुरू में भी कहा था, अभी भी आपको कर रहा हूँ कि 9 मई के वाक़यात के बाद मुझे ये स्टेप उठाना पड़ेगा। मैं पाकिस्तानी में ये समझता हूँ कि हम उस नैरेटिव के साथ नहीं चल सकते थे जिसमें पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर जो हमले हुए हैं उसके बाद। अच्छा, अब रह गई ये चीज़ कि आगे क्या करना है। आगे देखिए, हमारे दोस्त अहबाब होते हैं, हमारा इलाका होता है, हमने अपने इलाके के हवाले से देखनी होंगी चीज़ें कि सियासत करनी भी है, किस तरह करनी है और क्या करना है, और वो मुशावरत से होता है। इस तरह नहीं होता कि हम इधर से जाए उधर से। और दूसरी बात ये कि इससे पाकिस्तान के मसाइल अगर इस तरह हल होने हैं तो मैं सबसे पहले आगे होऊंगा। अगर हमारी इधर उधर जाने से कोई फ़ैसला होता है, ये मैं ईसा नकवी साहब आपको बता दूं कि अभी तो ये हमारे वो टिश्यू पेपर आ गए और उसको हम इस्तेमाल करते हैं। पुराने ज़माने में एक रुमाल हुआ करता था, अगर आपको याद हो, ये चौधरी साहब को याद होगा, पुराने ज़माने में टिश्यू पेपर नहीं होते थे, रुमाल होते थे, और वो रुमाल हम जेब में रखते थे। जब हमें ज़रूरत होती थी तो हम उसको यूज़ करते थे और वो फिर जेब में रखते थे, और फिर जब है ना तो ये महीना चल जाता था, वो एक रुमाल होता था, ज़रूरत के मुताबिक यूज़ किया जाता है। पाकिस्तान का मसला अब ये वाला बन गया है कि हमें फ़ैसले करने होंगे, ये पुराने रुमाल वाला काम नहीं करना होगा, या फ़ैसला कर ले कि जी अगर हमने इलेक्शन में जो आगे जाना है, इलेक्शन में जाने से पहले मईशत की जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, महंगाई का आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इंटरनल सिचुएशन और फिर एक्सटर्नल की जो हालात है वो भी आपको पता है। क्या इस हालत में अगर हम इस, और फिर जो ज़ाहिर है जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है ना मुल्क में इस वक्त, आपको कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। नारे तो सब मार रहे हैं कि जी मेरी हुकूमत आ रही है, कौन किसका वज़ीर आज़म आ रहा है, कौन आ रहा है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। बट मैं एक चीज़ को समझता हूँ कि पाकिस्तान के मसाइल ये नहीं है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। पाकिस्तान के मसाइल ये हैं कि इस वक्त 2 वक्त का खाना,
اپنے گھر کو سنبھالنا، اپنے بچوں کو ہاسپٹل لے جانا، اور اپنے بچوں کے اسکول جو پڑھتے ہیں وہ کیسے ان کی فیسیں ادا کر لے، ان کے گھر کا کرایہ، ان کے بجلی کے بل، ان کے یوٹیلیٹی کے بل. وہ اس وقت پاکستان کے عوام اس چکر میں یعنی اس حد تک پھنس چکے ہیں، عام عوام، کہ وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہی نہیں رہے کہ کس کی حکومت ہے، کون آ رہا ہے، کون نہیں آ رہا ہے. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے کون کیا کر رہا ہے. اب اگر پریکٹیکلی موجودہ حکومت جو پی ڈی ایم کی ہے، پریکٹیکلی اگر وہ کوئی کام کرتی ہے، ڈیلیور کرتی ہے، تو بتا دیں گے کہ جی ہم نے اس مد میں یہ کر لیا. یہ بات تو ہم نے پچھلے جب سے ہوش میں نے سنبھالا ہے 70 سال سے یہ ایک کہانی جو پڑھا بھی ہے کہ پاکستان نازک موڑ سے گزر رہا ہے. یہ نازک موڑ ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوا. بھائی یہ نازک موڑ تو ہر بندہ جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے اچھا، جو بھی پرانا ہوتا ہے اس کے پیچھے گالیاں، جو نیا آتا ہے وہ کہتا ہے جی میں نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے. جب وقت گزر جاتا ہے کہہ دیتے ہیں مجھے موقع نہیں ملا. بھائی صاحب بات یہ ہے کہ ان چیزوں سے ہمیں نکل کر ملک کے حوالے سے یہ سوچنا ہوگا کہ کیا اس طریقے سے یہ ملک چلے گا، یا کوئی ایسے فیصلے اس ملک کے لیے کرنے ہیں جو پولیٹکس سے ہٹ کر پاکستان کے لیے ہو. اور وہ پاکستان کے لیے جب تک ہم نہیں کریں گے، میں آپ کو یہ عیسیٰ نقوی صاحب بتا دوں کہ حالات مجھے کوئی اچھے نہیں لگ رہے. صحیح. اچھا چودھری صاحب، ذرا معاملہ اس طرف آ جاتے ہیں تحریک انصاف کے حوالے سے. کل جو فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہے اس کے بعد کا اعلامیہ آپ نے پڑھا ہے، تسلی سے پڑھا ہے. اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب آپ کی جماعت کے ہیں، وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے. وہ دعویٰ میں آپ کو سنواتا ہوں، پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں. پروڈیوسر صاحب ذرا سنوائیں رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں. میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر یہ کہہ سکتا ہوں کہ سارا کچھ خان صاحب کی اپنی آواز میں جو ہے وہ موجود ہے. یہ خود سارا کچھ کہہ رہے ہیں. عمران خان یہ صاحب خود ایسی گفتگو کر رہے ہیں کہ جو گفتگو جو ہے، میرا خیال ہے کہ عدالت کو بھی شاید یہ ریکویسٹ کرنی پڑے کہ جی آپ ان کیمرہ جو ہے اس گفتگو کو یا اس ایویڈنس کو جو ہے وہ ریکارڈ کر دیں. ماسٹر مائنڈ یہ ہے، آرکیٹیکٹ یہ ہے، اس کے اپنے ذہن کی یہ اختراع ہے. صحیح. تو یہ جو فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہے اس کے بعد یہ گفتگو رانا صاحب کی، اس میں تو ظاہر ہے کہ صرف پلانرز کا تذکرہ تھا. یہاں پر رانا صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ پلانر عمران خان ہے. بات تو کرتے تھے، پہلی مرتبہ یہ بات کی ہے کہ ان کے حوالے سے ان کی آواز میں ثبوت موجود ہے. تو اب آپ کو، کیونکہ آپ پارلیمانی امور کے سیکٹری بھی رہے ہیں، دفاع کے معاملے پر دفاع کے لوگوں کے ساتھ پارلیمانی سیکٹری ڈیفنس، ہاں جی، تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس معاملے جی؟ میں بالکل میرے خیال آپ رانا صاحب کی بات آپ نے سن کے پچھلا جو سابقہ دور ہے وہ بھول گئے ہیں. اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب کی اور جناب موجودہ صدر ڈاکٹر محمد عارف علوی صاحب کی ایک آڈیو موجود ہے کہ ہمارے لوگ کہاں پہنچ گئے پی ایم ہاؤس کے گیٹ پہ، ہمارے لوگ کہاں پہنچ گئے پی ٹی وی پہ، ہمارے لوگ کہاں پہنچ گئے پارلیمنٹ ہاؤس پہ. تو جو شخص پارلیمنٹ کور کمانڈر کے گھر سے زیادہ معتبر ہے، پرائم منسٹر ہاؤس جی ایچ کیو سے زیادہ معتبر ہے، پی ٹی وی میرے نزدیک جس طرح پرانے زمانے میں علم بردار دستہ ہوتا تھا، پی ٹی وی کی وہ حیثیت ہے. اگر کوئی دشمن کنٹرول کر لے تو اس کا مطلب ہے آپ کا ملک سرنڈر کر چکا ہے. تو جو وزیر اعظم بننے سے پہلے جس کی یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور ان کی بنیاد پہ مقدمے بھی بنے، عدالتوں میں بھی گئے جناب، ان کے اوپر دہشت گردی کی دفعات بھی لگی، تو آج کی بات غلط تو نہیں ہے. آج بھی موجود ہوگا. جو پہلے کر سکتا ہے وہ آج اس نے کیوں نہیں کیا ہوگا. چلیں جی، دیکھتے ہیں اس حوالے سے جو بھی معاملہ ہے وہ ٹرانسپیرنٹ مینر میں ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ جعفر اقبال صاحب، آپ جوائن کیا. اجمل وزیر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. بریک لیں گے اور آخری سیگمنٹ میں بات کریں گے معیشت کے معاملے پر. بجٹ کی آمد ہے. ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کون سے ونڈرز ہیں جو لے کر آ رہی ہے یہ حکومت. عوام کو کچھ ملے گا اس بجٹ میں، نہیں ملے گا. جو فی الحال کنٹورز سامنے آئے ہیں بجٹ کے وہ کچھ اچھے نہیں ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ آئی ایم ایف والا معاملہ بھی اب بالکل کھٹائی میں جا چکا ہے. بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بجٹ کی آمد ہے. گزشتہ سوا سال میں جو کچھ پاکستانی معیشت کے ساتھ ہو چکا، 1.5 سال پہلے 13 جماعتیں 12-13 جماعتیں وہ یہ نعرہ لگا کر آئی کہ ہمارے پاس وہ معاشی معالج موجود ہیں، وہ اکنامک انجینئرز موجود ہیں، وہ مہندس ہیں جو ہر معاملہ جو ہے اس کو سنبھال سکتے ہیں، معیشت کا جو سرجری ہے وہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں.
آپ کو یاد ہوگا کہ اکنامک سروے آیا تھا گزشتہ سال، یہ رپورٹس جو خان صاحب کے دور کی کارکردگی تھی اس میں تو پھر بھی کچھ حوصلہ افزا فگرز تھے. اب جو رپورٹس سامنے آئی ہیں، جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اعداد و شمار جاری کیے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کچھ 14,599 ارب روپے کا قرضہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی حکومت نے لے لیا. گزشتہ ایک سال میں ان کی معاشی پرفارمنس کیا رہی، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور اس بجٹ میں کیا توقع رکھنی چاہیے. ثناء اللہ صاحب سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، معیشت کے معاملات کو سمجھتے ہیں، سال ہر سال سے انہوں نے اپنے بال سفید کیے ہیں معیشت کے اوپر رپورٹنگ کرتے ہوئے. ثناء صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں؟ جی بالکل. ایک تو عیسیٰ آپ کی اس بات سے میں اتفاق نہیں کرتا کہ 13 جماعتیں آئی تھیں، بلکہ آئی نہیں، ان کو دھکا دیا گیا. نہیں وہ تو انہوں نے سیاسی زبردستی تو کسی نے نہیں کی تھی نا، چوائس تھی ان کی. جی جی بالکل، ان کو چوائس بتا دی کی تھی نہیں آئیں گے تو پھر کیا ہوگا. اچھا اب بتائیں انہوں نے کیا کیا ہے؟ آ تو گئے. دیکھیں کچھ آج کرنا بھی تھا. اسحاق ڈار نے پریس کانفرنس کی، آپ نے دیکھا جو پرفارمنس بتائی ہے وہ بدترین پرفارمنس ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. گروتھ ٹارگٹ جو 5.5% تھا وہ 1% بھی نہیں ہوا، بلکہ آدھا % بھی نہیں ہوا. اور جو کیا گیا وہ بھی یہ دعوے لوگ کرتے ہیں کہ اس میں فجنگ کی گئی ہے، نیگیٹو گروتھ تھی. اس میں ایگریکلچر ہے، انڈسٹری ہے، خدمات ہے، سب جگہ یہی حال ہے. اس میں کچھ فیکٹر بھی ہیں. سیلاب ہے آپ کی ایگریکلچر میں 26% اس کا شیئر ہے. سیلاب بہت بڑا سیلاب تھا. تو انہوں نے اتنے بڑے بڑے اشتہار لگوائے کہ ہم نے کوئی 9-10 ارب ڈالر لے لیا وہاں سے. نہیں کوئی وہ تو کمٹمنٹ کہانیاں تو سنائی انہوں نے. وہ دیکھیں وہ کمٹمنٹ ہوتی ہیں، وہ آئیں گی. اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل ایشوز بھی تھے، آپ کو پتہ ہے، ڈومیسٹک بھی تھے، پولیٹیکل آپ کی انسٹیبلٹی تھی، یہ ایشو تھے. لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان کے ساتھ جو پڑوسی ملک ہیں یا دنیا کے باقی ملک ہیں ترقی پذیر، ان کے لیے بھی عالمی کساد بازاری اسی طرح تھی. انہی کے لیے اگر امپورٹ اور ایکسپورٹ کم ہوئی تھیں، پوری دنیا کا جو سپلائی چینز بریک ہوئی تھی. جی جی وہ سب کے لیے تھی. انڈیا 600 ارب ڈالر پہ اپنے فوریکس لے گیا. لیکن یہ بڑا ڈیزاسٹر ہے کہ پی ٹی آئی کا جو آخری سال تھا 21-22، اس کی گروتھ آتی ہے جو ابھی فائنل آئی ہے 6.5%. 6.5%. جی جی. اور اب جو آپ یہ دے رہے ہیں 0.23%، اور دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے جی سیاست اپنی ریاست پہ لگا کے قربان کر دی، ریاست کو بچایا ہے. اب انہوں نے Who is 1% جس کو آپ سب سے زیادہ رسپانسبل اس سارے نہیں سر، سیاست میں بتا رہا ہوں نا، انہوں نے سیاست بچائی ہے، ریاست نہیں بچائی. صحیح. 40% آپ کے ارکان پارلیمنٹ آؤٹ آف پارلیمنٹ ہے، ریزائن کر چکے ہیں. باقی 60% ہے وہ وزیر ہیں. ٹھیک ہے، سیاست بچا رہے ہیں. 85+ اور ایس اے پی ایم فلانا یہ وہ پارلیمانی سیکرٹری، پوری پارلیمنٹ جو ہے نا اس وقت وہ ایز اے فیڈرل منسٹر یا اسٹیٹ منسٹر کا جو عہدہ ہے وہ انجوائے کر رہی ہے ایوری ون. پھر آپ دیکھیں، اب سنیں ایک بات بڑی مزاح جو سیاست بچائی ہے، 125 ارب روپے ارکان پارلیمنٹ کی اسکیموں میں بانٹے ہیں. جس وقت 38% آپ کی انفلیشن ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، فوڈ ڈیفیشنسی کا شکار ہیں. ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے، WHO کی رپورٹ ہے، باقیوں کی رپورٹ ہے کہ پاکستان میں انفلیشن سے فوڈ ڈیفیشنسی کا شکار ہے. 50% آبادی. آپ اس وقت ارکان پارلیمنٹ کو 130 ارب اور بجٹ سے ایک دن پہلے آپ 10 ارب دے رہے ہیں، کل دیے ہیں، ایڈیشنل دیے ہیں. صحیح. مطلب ہے تو ثناء اللہ صاحب، یہ جو PSDP جب آپ نے تقریباً 950 ارب کا جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے وہ اناؤنس کیا، 1150 اس میں جو ہے تقریباً 311 جو ہے وہ نئی اسکیمیں ڈال دی گئی ہیں، پرانی اسکیموں کے لیے پیسہ نہیں رکھا گیا. نہیں آپ یہ دیکھیں 1 جولائی سے یہ بجٹ امپلیمنٹ ہوگا. 12 اگست کو ان کا آخری دن ہے. کتنے دن ہو گئے؟ 40 دن. آپ 40 دن کے لیے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا PSDP دے رہے ہیں. کیسے دے سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے آپ کی نیت خراب ہے، آپ سیاست کر رہے ہیں. آپ اگلے الیکشن کو اس کو باقاعدہ ابھی سے اثر انداز ہونا شروع کر دیا ہے، پیسے دکھا رہے ہیں. اور آپ ارکان پارلیمنٹ کو بجٹ سے آپ اپنی حکومت کی مدت پوری ہونے سے پہلے 130 ارب روپے دے رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے بھائی؟ آپ لوگوں کو اسکیمیں دیں گے نا جا کے، یہ اسکیمیں ہی ہوتی ہیں نا. وزیر اعظم کا ایک بیان آیا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ بجٹ جو ہے وہ IMF کے پیرامیٹرز کے مطابق جو ہے وہ بنایا جائے. تو بجٹ جو ہے وہ IMF دوست بجٹ بن رہا ہے یا عوام دوست بجٹ؟ دیکھیں IMF کا پروگرام تو آپ کو پتہ ہے سٹک اپ ہوا ہے، اور اب پرائم منسٹر نے خود بھی IMF کی MD کو کال کی اور 1 گھنٹے کی کال کی اور ان سے ریکویسٹ بھی کی، کیونکہ پاکستان کی پوزیشن جو آپ کو پتہ ہی ہے اس وقت جو فارن کرنسی کا کرائسس ہے وہ ڈیپن ہوتا جا رہا ہے. اور اگر
آئندہ 1-2 مہینے میں مزید بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو بڑے معاملات خراب ہو جائیں گے. ابھی تو آپ نے اپنی امپورٹ جو ہے اس کو بالکل ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے نا. تو آپ اگری کرتے ہیں مفتاح اسماعیل جب یہ کہتے ہیں کہ اگر پہلے سیمسٹر کے بعد، ٹرائمیسٹر کے بعد، سماحی کے بعد ہمارا آئی ایم ایف نہیں ہوتا تو اکتوبر میں یہ اب انیویٹیبل ہو چکا کہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے خدا نخواستہ. اس وقت جو پروگرام ہے نا وہ 30 جون تک ہے اور مجھے نظر آ رہا ہے، باقی آئی ڈونٹ نو کیا ہوتا ہے، ایک ریویو آئی ایم ایف نے گزشتہ رات کہا ہے کہ پاکستان کا 30 جون تک ایک بورڈ ریویو باقی ہے، ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو 9th اور 10th ریویو ہے وہ اکٹھا ہو جائے گا، وہ اکٹھا بھی ہو سکتا ہے اور ایک بھی ہو سکتا ہے. صحیح. اور آج فنانس منسٹر نے اناؤنس کر دیا، جو سب سے بڑی آپ کو خبر کہتے ہیں، کہ موجودہ حکومت نئے پروگرام کے لیے نہیں ریکویسٹ کرے گی، نئی حکومت ریکویسٹ کرے گی. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ الیکشن ہم کرا رہے ہیں اور اس کے لیے پیسے بھی بجٹ میں رکھ رہے ہیں. تو بڑی چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں کہ یہ ہمیں ایک یہ بات یاد رکھیں کہ جو بھی حکومت آئے گی ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا. وہ تو واضح ہو گیا، دوبارہ جانا پڑے گا نئے پروگرام کے لیے. ابھی مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو اب اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں گزشتہ 1.25 سال میں جو بیڑا غرق ہوا ہے اکانومی کا، مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ میں نے بیک آن ٹریک کر دیا تھا، انہوں نے ریویو بھی کروا دیا تھا، سخت فیصلے بھی لیے تھے. پھر اسحاق ڈار صاحب وزیر اعظم کے طیارے پر، ابھی ان کے کیسز بھی نہیں ختم ہوئے تھے، وہ جب سوار ہوتے ہیں وہ یہاں پر کچھ لوگوں کو فون کرتے ہیں اور ڈالر جو ہے اس کو نیچے لانے کے لیے کام شروع ہو جاتا ہے. خبریں چلوائی جاتی ہیں کہ ابھی ڈار جو ہے وہ طیارے پہ چڑھا تھا اور ڈالر کی کامپیں ٹانگنا شروع ہو گئیں. وہ آنے کے بعد 7 روپے کم بھی کر دیتے ہیں پیٹرول کا، جو کہ اگین آئی ایم ایف کو اوفینڈ کرنے والی بات تھی. پھر وہ یہ کہتے ہیں آئی ایم ایف شوڈ بیہیو، ورلڈ بینک شوڈ بیہیو. 26 سال کا تجربہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ کیسے ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. آؤٹ آف دیز ٹو آپ کس کو رسپانسیبل سمجھتے ہیں؟ یہ جو ابھی بگاڑ ہے، جو بیڑا غرق ہوا ہے، who is one person جس کو سب سے زیادہ اس کا ذمہ دار کرا؟ دیکھیں یہ سب جو پوزیشن ہے نا اس میں آپ سیاسی جماعتوں کو ذمہ دار نہیں قرار دے سکتے. دونوں قسم کے دو اپوزیشن میں ہیں جو اس وقت حکومت میں. ہمارا جو سٹرکچر ہے نا وہ اس قسم کا بن چکا ہے نا کہ اس میں آپ چاہے پی ٹی آئی کی حکومت چاہے یہ لے لیں، کام کرنے کی اجازت اس طرح نہیں ہوتی. جو ایک منشور ہوتا ہے نا جس کے یہ ابھی اناؤنس کریں گے جب الیکشن میں، آپ دیکھ لینا، ایک تو سیاسی پارٹی اس پہ اناؤنس نہیں کرتی، پھر اس کے بعد جو ہمارے یہاں طاقتیں ہیں، جو سسٹم چلتا ہے، آپ کو اس کے اندر رہنے ہوتا ہے، ورنہ پھر آپ نے گھر جانا ہوتا ہے. نئی حکومت اگر سنبھال لے گی اس بگاڑ کو، امید رکھنی چاہیے کہ الیکشن کتنے سال لگے؟ الیکشن نہیں، یہ جو اس وقت جو بیک آن ٹریک اس وقت جو صورتحال ہے نا اکانومی کی، یہ آپ کو 10 سے 15 سال لگیں گے. یعنی جو آپ یہ مجھے 1.5 سال کے بگاڑ کی بات کر رہے ہیں یا 75 سال کے بگاڑ کو؟ 1.5 سال کا بگاڑ نہیں ہے، یہ 1.5 سال کا بگاڑ، یہ 75-76 سال کا نہیں، بیگیج ہے. اس 15 سال میں بھی آپ کو کنٹینیوٹی چاہیے، آپ کو آپ کے لیے اچھا مینجمنٹ چاہیے، آپ کو دنیا کے ساتھ چلنے کا. جو آئی ایم ایف اگر آپ کے ساتھ کچھ کہتا ہے نا تو وہ کوئی غلط نہیں کہتا، وہ ہماری جو بیماریاں ہیں ان کو دور کرنے کا علاج بتاتا ہے، دوائی بتاتا ہے، اور وہ ضروری ہیں. مفتاح اسماعیل نے کچھ وہ کی تھیں، سخت تھیں، آپ کو پتہ ہے، چیخیں بھی نکلی تھیں، بجلی مہنگی ہوئی، گیس مہنگی ہوئی، پیٹرول پہ 50 روپے پی ڈی ایل آ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، انفلیشن بھی ہوئی. لیکن اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے تھا کیونکہ اسی سے آپ کو سسٹین کرنا چاہیے تھا. آپ کو اپنی کرنسی، جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا ڈار صاحب آئے ڈالر آ جائے گا، دیکھیں دنیا میں تو کہتے تھے میں 180 پہ لے آؤں گا. نہیں، آپ اکانومی کا ایک طریقہ ہوتا ہے. آج وہ کہہ رہے تھے نا، آج کیا کہہ رہے تھے، آج پھر انہوں نے یہی بات کی، لیکن ساتھ یہ کہا ہے، لوگوں سے، پبلک سے اپیل کی ہے کہ یار خدا کے لیے ڈالر اور سونا جمع نہ کریں، یہ ڈالر نیچے آ جائے گا، آپ چھوڑ دیں مارکیٹ. جب صبح دوپہر شام حکومت بیٹھ کے پریس کانفرنس کرے گی کہ ہم نے عمران خان کو اس لیے ہٹایا کیونکہ ملک ڈیفالٹ کر رہا تھا، اور اپنی اصل بات نہیں بتائے گی کہ عمران خان کو کیوں ہٹایا ہے. حکومتوں کے کرنے کی باتیں تو نہیں ہوتی نا. جب حکومت خود ہوکس کریٹ کرتی ہے تو جس کے پاس پیسہ ہے اسے پتہ ہے ڈیفالٹ کرے گا تو کہاں بچے گا. سیاست پہ آ جائے تو میں سیاست پہ بات کروں گا کہ اگر ان کو 5 سال پورے کرنے ہوتے تو ان کو یہ پکڑ دھکڑ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ پارٹی ویسے ہی ختم ہو رہی تھی. انفلیشن تو اس وقت بھی آ رہا تھا. آپ دیکھیں نا 13-14 مہینے پہلے خان کی مقبولیت کدھر تھی؟ بالکل نہیں تھی. سب کو معلوم ہے، ایوری نوز دا اسٹوری. 13 مہینے وہ رہتے تو صورتحال اسی طرح ہونی تھی. اتنی خراب نہ ہوتی لیکن خراب بہت ہوتی. گروتھ وغیرہ تو جو فگر نہیں، گروتھ کہاں سے لاتے آپ بھائی؟ آپ کے پاس جب ڈالر ہی نہیں ہونا تھا آپ نے پیمنٹ کرنی تھی. نہیں، آپ کو پھر وہ پولیٹیکل ڈیسیجن نہ کرنا پڑتا نا کہ جس دن 160 سے آپ نے 170 روپے پیٹرول لے کے جانا تھا،
آپ نے اس کو 170 پہ لے جانے کے بجائے 150 پر لے گئے اور 5 روپے بجلی کا یونٹ کم کر دیا اور اس کو جون تک لاک کر دیا، کوئی 700-800 ارب روپے کا وہاں پر، اور IMF کے ساتھ آپ کا ایک پیدا ہو گیا ایک آپ ٹرسٹ کہہ رہے ہیں کہ ان ڈیفیسٹ۔ کو پہلے سے پتا تھا کہ مجھے نکالا جائے گا۔ ہاں ظاہر ہے، وہ تو کہتے ہیں نا جب چیزیں موو ہونا شروع ہوئی جبھی تو انہوں نے یہ پولیٹیکل ڈیسیجنز لیے، دیر از نو سیکنڈ، اس پہ دوسری رائے کوئی نہیں ہے۔ یہ ڈیسیجن یہ ہے کہ کسی ملک اور قوم کو تباہ کرنے کے ڈیسیجن، لیکن آگے آنے کے بعد بھی جو ہوا ہے وہ بھی بس اسی طریقے سے چل ہے۔ بہرحال بہت بہت شکریہ ثناء اللہ صاحب۔ اب یہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے معاشی مسائل یہ نئے ٹاک شو میں بیٹھ کے آپ اور میں بات کر کے اس کو حل نہیں کر سکتے۔ جو لوگ فیصلہ ساز ہیں ان کو کنکریٹ فیصلے کرنے ہوں گے۔ ایک بڑی سرجری کی ضرورت ہے، سب کو اس وقت ایک بات کا علم ہے کہ یہ وہ کینسر ہے جس کا ڈسپرن کے ذریعے علاج نہیں ہو سکتا۔ سرجری کے لیے تیار ہیں، کریں گے نہیں کریں گے، آپ بھی آئیں ہم بھی آئیں، دیکھیں گے اس کو انشاءاللہ۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔